Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. 6 से 7 हज़ार रुपए मन है आटा, इस पर भी है सन्नाटा। आटे की होशरबा नर्ख देखकर बेख्तियार सदर जनरल अयूब खान का ज़माना याद आ गया। इस ज़माने में 8 साल तक अशियाए सिर्फ कीमतें मुस्तहकम रहीं। आटा 18 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रहा था और 8 साल तक इसकी यही कीमत बरकरार रही। 8 साल बाद आटे की कीमत में 2 रुपए फी मन का इजाफा हुआ तो पूरे मुल्क में बेचैनी फैल गई। लोग दबे दबे मुंह महंगाई की शिकायत करने लगे। ताहम इस बेचैनी ने अवामी एहतजाज की शक्ल ही इख्तियार न की। इस खामोशी पर इनकलाबी शायर हबीब जालिब तड़प उठे। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में एक नज़्म लिखी जिसका एक शेर बहुत मकबूल हुआ। ये शेर था 20 रुपए मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। हबीब जालिब की इस नज़्म ने वो सन्नाटा तोड़ दिया जिसकी उनको शिकायत थी। हबीब जालिब जिस जलसे में ये नज़्म पढ़ते वो जलसा अयूब खान के खिलाफ नारों से गूंज उठता था। ये सिलसिला इतना बड़ा कि एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया और फिर इसके नतीजे में अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। आज बाजार में आटा 6 से 7 हज़ार रुपए मन पहुंच गया है। हुकूमत ने गरीब तबके के लिए आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए सरकारी नर्ख मुकर्रर किया है, लेकिन अफसोस मेरे मुल्क के मजदूर और खवातीन सारा दिन लाइन में लगकर इस 10 किलो के थैले के लिए रुस्वा होते नजर आ रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि आटे के हुसूल में गरीब जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। मीरपुर खास में 6 बच्चों के बाप हमने उनको देखा कि आटे के थैला हासिल करने की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चले गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी शाम जिस घर में बच्चे आटे की थैले का इंतजार कर रहे थे, उनको आटे की जगह बाप की मैयत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। ये एक वाकया मेरा नहीं ख्याल कोई भी थोड़ा सा भी सेंसिटिव इंसान सोच समझ कर इसके ऊपर अपने आंसू बर्दाश्त कर सकता है, आंसू रोक सकता है। हसन गोली ने तो अपनी जिंदगी खत्म हो गई उनकी जिंदगी, लेकिन इस जहां से कूच करते करते उसकी आंखें वजीर आजम शहबाज शरीफ की ही शायद राह देख रही थी, जिनका दावा ये था कि वो अपने कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा फराम करेंगे। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, जरा देखें। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा, वहां का वजीर आला उसका ऐलान करेगा। मैं चाहूंगा कि केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। मुल्क में इस वक्त हर सूबे में मुख्तलिफ जमातें बरसर इक़्तिदार हैं। वफाक में नून लीग और इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार में हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की सरकार है। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें मसनद इक़्तिदार पर फाइज हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फख्र से तहरीक इंसाफ बताती है कि उनकी हुकूमत है। हुकूमतें हर सूबे में अलग अलग हैं, लेकिन निसाब एक ही है। निसाब यही है कि गरीब तो लाइनों में लगे रहें, लेकिन वुज़रा की गाड़ियों और प्रोटोकॉल की लाइनें कम ना हों। गरीब तो आटे को तरसता ही रहे और इस दुनिया से चला जाए, लेकिन हुक्मरानों का जाहो जलाल कम ना हो। गरीब का बच्चा तो भूखा सोए, लेकिन हुक्मरानों का दस्तरख्वान दर्जनों खानों से भरा हो। मजदूर महंगाई से फाकों पर आ जाए, लेकिन हुक्मरानों की अयाशियां खुदा न खास्ता कम ना हो। पाकिस्तान के क़याम से अब तक यही निसाब राइज रहा है पाकिस्तान में, और यही निसाब आज भी चल रहा है और लगता है कि कल भी यही निसाब चलेगा। बदकिस्मती से हर जमात महंगाई और गुर्बत मुकाने का नारा लगाकर इक़्तिदार में तो आती है, लेकिन अपनी गुर्बत ख़त्म करके घर वापस चली जाती है। अवाम का आज तक ना किसी ने सोचा और लगता नहीं है कोई सोचेगा भी, क्योंकि यहाँ आटा 20 रुपए मन हो या 10 हज़ार रुपए मन हो, सन्नाटा था, सन्नाटा है और सन्नाटा रहेगा। गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। इससे बात करेंगे नदीम अफजल चंद साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप तो खुद किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं, बड़े वोकल रहे हैं आप इस हवाले से, खुद ही मुझे बता दें कि क्या हालात हैं। देखिए जी, बहुत बुरे हालात हैं, जितने आप कह रही हैं इससे भी बुरे हालात हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है कि अली मोहम्मद खान साहब आज हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं पीटीआई की कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि नून लीग की हुकूमत जो 2013 से 18 तक थी,
اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت، یہ دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں آج اس ملک میں آٹے کی شارٹیج کی۔ اس کے اوپر میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 بلین ڈالر کی پی ٹی آئی کے دور میں امپورٹ ہوئی ہے گندم، 2 ارب ڈالر کی، یعنی کہ 2 خربوں سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اور ہم جب کیبنٹ میں تھے تو علی محمد خان بھی بیٹھا تھا، آپ پوچھ لیجئے گا کتنا شور کرتے تھے کہ گندم سمگل ہو رہی ہے، چکیوں سے بھی خرید کے لوگ لے کے جا رہے ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، سرکاری سرپرستی میں سمگلنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یوریا سمگلنگ ہو رہی تھی، ڈی اے پی جا رہی تھی مہنگی، کیونکہ یہاں 2200 روپے میں بھی نہیں مل رہی، باہر 6000 میں بکتی ہے، تو کسان کیسے کاشت کرے گا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں صرف گندم کی قیمت بڑھائی گئی تھی اور اس کو کھاد ملی تھی، تو گندم اس ملک میں سرپلس ہو گئی تھی، حالانکہ مشرف دور میں بھی امپورٹ ہوتی رہی۔ تو یہ کیوں سرپلس ہوئی؟ کہ کسان کو انسینٹیو ملا کہ آپ کاشت کرو تو ملک میں فوڈ سیکورٹی ہے نا، وافر مقدار میں۔ اب اگر گنے کی باری آئے تو شوگر ملوں والے انویسٹ کرتے ہیں، گنے کے لیے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ گنا لگاؤ، وہ بھائی چینی شارٹ بھی ہوگی تو گزارا ہو جائے گا، گنا تھوڑا بھی ہوگا تو گزارا ہو جائے گا، آٹے سے بنا نہیں گزارا ہو سکتا۔ آٹا اور چاول یہ آپ کے فوڈ آئٹم ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں اور نیچے سٹا باز بیٹھا ہوا ہے، امپورٹ بھی کرتے ہیں، پھر سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، حالانکہ 7 لاکھ ٹن افغانستان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 7 لاکھ ٹن بھی ہم خرید کے ان کو لیگل طریقے سے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں اپنی فلور ملک کو، تو کیا حرج ہے؟ کوئی سنجیدہ ہے اس آپ نے آئیڈینٹیفائی میرے خیال میں دیکھیں جب میں کیبنٹ میں تھا، علی محمد بھی تھا، تو یہاں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ جب ہم گندم بڑھانے کی بات کرتے تھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کاشتکاروں کی بات کرتے ہیں۔ بھائی کاشتکار کو گندم نہیں کاشت کرے گا، وہ مکی کر لے گا، وہ گنا کر لے گا، وہ کوئی باغات لگا لے گا، اور فصلیں بھی ہیں، لیکن ملک کو نقصان ہوگا اگر گندم کاشت کم ہوگی تو یہی ہوا۔ تو ابھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، دیکھیں اب 28-30 لاکھ ٹن اس وقت گورنمنٹ نے خریداری کرنی ہے، صوبوں کا کام ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں، کوئی ایک پارٹی بھی نہیں ہے جو اقتدار سے باہر ہے، تو ساری پارٹیاں اقتدار میں۔ اب صوبوں نے، مین پنجاب نے سب سے زیادہ گندم خریدنی ہے، کاشت انہوں نے کروانی تھی، خریدنی انہوں نے، وہاں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ اب یوریا مہنگی مل رہی ہے، یوریا اس وقت گندم کو چاہیے تھا کہ اگلا 3 مہینے بعد جب کاشت ہونی ہے، ہارویسٹ ہونی ہے، تو اگر اب یوریا شارٹ ہوگی تو پھر سوشانت صاحب اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، پی ایم ایل این تو اس میں بھی ہے۔ دیکھیں میں کسی کو بھی بری نہیں کرتا، میں کیوں کہوں کہ آپ نے کسی کہا کو، پی ایم ایل این اور لیکن پی ٹی یہ آئی ایک تو سائیکل باقی ہوتا بری ہو ہے۔ گئے۔ پی ایم ایل این 13 سے 18، 18 سے 21، ٹھیک، یہ ٹنور ایسے ہیں کہ یہاں گندم کی کاشت پر کم توجہ دی گئی، ٹھیک، نیا بیج متعارف نہیں کروایا گیا، انسینٹیو کاشتکار کو نہیں دیا گیا، اور وہ ہر سال کم ہوتی 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 اب لاکھوں ٹن کم ہو چکی ہے اس سرکل میں۔ ایک سرکل ہوتا ہے نا ٹھیک ہے، چیز کے سسٹمیٹک فوڈ، ہوا، مجھے تو یاد اب ہے وہ آواز 5-6 سالوں میں وہ سرکل اس طرح چلا کہ اب گندم شارٹ، اب ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہم زر مبادلہ ڈالر دے رہے ہیں، زر مبادلہ کم، خربوں کی ہم گندم اپنے کسان کو ہم نہیں دے سکتے، اربوں روپیہ بھی، خربوں ہم باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں امپورٹ۔ یہ سب پرابلم سے ہے اس اہم ملک کا۔ سوال یہی ہے کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے۔ علی محمد خان صاحب، آٹے کا بحران چل رہا ہے، صوبائی حکومتیں بھی اس پر قابو پانے کی کوشش شاید کر رہی ہوں گی۔ کے پی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3500 تک اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اگر گندم امپورٹ نہیں کر سکتی تو کم سے کم قیمتوں کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ میں اور ندیم افضل بھائی دونوں، ہمارا ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے اور چھوٹے موٹے کسان بھی ہیں۔ دیکھیں، بہت بڑا المیہ ہے، بعد میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا کتنا قصور ہے، لیکن 75 سال بعد اس ملک کی اشرافیہ نے اس ملک کی عوام کی حالت یہ کی ہے کہ آپ کے اور میری مائیں اور آپ کے اور میرے والد داد کی عمر کے لوگ ہاتھوں میں پیسے لیے آٹوں کے ٹرکوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے جو کل میرپور خاص میں جو 6 بچوں کے باپ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا شہید ہوئے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ایک ایگریکلچر ملک ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے گندم میں خود کفیل نہیں ہیں۔ گندم کے مسائل ہمارے دور میں بھی رہے، لیکن اس بات کے قائل میرے خیال میں ندیم بھائی رہیں گے یا میری بات کے ساتھ وہ ایگری کریں گے کہ جتنی پین عمران خان صاحب نے لی اور جتنا انہوں نے کیبنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کرایا اور جتنا اس پہ فیصلہ سازی ہوئی اور جتنا اس پہ
کھل کے بات ہوتی تھی اور جتنی سختی سے عمران خان صاحب اس پہ تاکید بھی کرتے تھے اور ہمارے دور میں بامپر کراپ بھی آئی اور کسان کو تاریخی سب سے زیادہ مارجن آف علی صاحب ملا. چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار ہے پی ٹی آئی ایک سرٹن پیریڈ میں، ذمہ دار ہے پی ایم ایل این. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شاباشی دیتا ہوں ڈیبیٹ کراتے تھے آپ لوگ. چند صاحب تو پیپلز پارٹی میں ہیں، تھوڑا سا ان کو مارجن دے دیں. خیر ہے، میں اپنی بات پوری کر لوں کہ ہمارے دور میں 1100 ارب سے بھی زیادہ کسان کے جیب میں پروفٹ گیا اور کسان خوش تھا اور خوشی خوشی گندم کاشت کر رہا تھا. آج سے 2 سال پہلے کرونا کے دوران اسی کندھے پہ آٹے خرید کے ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے 800 روپے پر 20 کلو گرام. تو وہ جو توڑا 800 کا مل رہا تھا آج 3500 کا ہے. چاہے جو بھی ریزن ہے فریہ ادریس صاحبہ، چاہے جو بھی ریزن ہے، ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے اور اس وقت آٹا 3500 کا ہے. وہی آٹا وہی گندم جو شہباز صاحب کہتے تھے کہ میں پتہ نہیں کچھ بیچ کے کپڑے یا جو بھی انہوں نے بیچنا تھا وہ کروں گا. یہاں پہ آپ نے کہا بری الذمہ، ایک جماعت ایسی ہے جو کھاتی بیچ میں ہے بیٹھتی سائڈ پہ ہے، اور چند صاحب کی پرانی اور دوبارہ حالیہ نئی جماعت ان کو بہت بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اس میں اور کامیابی یہ چند صاحب اس میں لیں. لیکن 2008 سے 2023 تک ایک جماعت سندھ میں براجمان ہے. اگر کوئی صوبائی حکومت کنٹرول کر سکتی تھی ان چیزوں کو تو ان کو کرنا چاہیے تھا، جو 15 سال سے بلا شرکت غیرے، جس میں 5 سال ان کی مرکزی حکومت کے بھی اور یہ 8 مہینے پھر مرکزی حکومت میں بیٹھے. 10 سال تو آپ کو بھی ہو گئے خیبر پختونخوا میں. بوجھ ان پہ نہ ڈالیں، آپ شیئر کریں نون لیگ کے ساتھ یہ برڈن، کیونکہ اس وقت 3500 کا آٹا اور مل بھی نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مرکزی حکومت پہ، اور صوبائی حکومت جتنی بھی ہیں وہ مرکزی حکومت کی طرف امپورٹ اور ان چیزوں کی طرف دیکھتی ہیں، فرٹیلائزر پروڈکشن کی سپلائی کی طرف دیکھتی ہیں. مرکزی حکومت کی مین رسپانسبلٹی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صوبوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ان کی بھی ہے، لیکن مین رسپانسبلٹی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی ہے، مرکزی ایگریکلچر فوڈ منسٹر صاحب کی ہے، اور آپ کی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور فائنانس منسٹری کی ہے کہ آپ نے اس پہ پراپر پلاننگ کیوں نہیں کی. آج سے 5 ساڑھے 5-6 مہینے پہلے ہم لوگ وارن کرتے رہے کہ نومبر دسمبر میں مسئلہ بن سکتا ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں. لیکن ان کو عمران خان صاحب کے خلاف ویڈیوز بنانے سے فرصت ملی تو کوئی نیکی کا کام کریں نا. رائٹ. سو ہارون رشید صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ہارون صاحب، ملک کے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ شخص جو ایک سستا آٹا لینے کی لائن میں لگ کے مر جائے، وہ کوئی ذمہ دار ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے آپ کی نظر میں؟ ہم یہ بحث کریں کہ ذمہ دار کون ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے. ایک جملہ بڑا مشہور ہے جناب عمر فاروق اعظم کا، اور ایک جو ہے وہ اس کا حوالہ کم دیا جاتا ہے. وہ مشہور جملہ یہ ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایک جملہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عراق کے دلدلی راستوں پر اگر کوئی خچر پھسل کے گر پڑا تو مجھے اندیشہ ہے کہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بات یہ ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں معاملات ہوتے ہیں وہی ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ اکبر اعظم کے 9 رتن تھے، 9 اس کے مشیر تھے جو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں کہ وہ اس کو بڑا عظیم ایڈمنسٹریٹر تھا. اگر شیر شاہ سوری اس سے بھی بہتر ثابت ہوا. ان میں سے ایک شاعر تھا فیضی، اس کا ایک شعر ہے، وا دریغا نیست ممدوح سزاوار مدح، وا دریغا نیست محبوب سزاوار غزل. افسوس کوئی نہیں جس کی مدح کی جا سکے، اور افسوس کوئی نہیں جس کے لیے غزل لکھی جا سکے. یہ قحط الرجال کا عالم ہے. صبح سے شام تک، خاص طور پہ 7 بجے سے 11 بجے تک ہم سنتے ہیں روتے ہوئے لیڈروں کو. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مسئلے کا حل پیش کرے، چاہے وہ تکلیف دہ ہو. دیکھیے نا، زخمی ہو گیا آدمی، اب تو وہ تک اس کو اپنا آپریشن اس کا کرنا ہے، اس کو ٹانکے لگیں گے، اس کو پین کلر کھانے پڑیں گے، وہ معمول کی غذا نہیں کھا سکے گا. مگر علاج تو موجود ہے نا. ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے. وہ علاج بتانے والا کون ہے؟ رونے والے بہت ہیں، یہ بتانے والے بہت ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، فلاں ذمہ دار ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جو حل تجویز کرے؟ کوشچن یہی تو ایسا ہے، لیکن معاملہ صرف آٹے پہ نہیں رک رہا نا ہارون صاحب. حل ہے نا. نہیں، آٹا تو ایک جزوی مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں گندم کی پیداوار جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے 50-60 من فی ایکڑ ہوگی. ہماری کیوں زیادہ سے زیادہ 29 من تک پہنچی ہے؟
کیا ہم اندھے بہرے اور گونگے ہیں کہ ہمارے ذہن کام نہیں کرتے؟ کیا ہم وہ پائلٹ پیدا نہیں کرتے جو دنیا میں بہترین ہیں؟ کیا ہم نے دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج نہیں بنے؟ اگر وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے تو باقی تو ہر لحاظ سے بہترین ہے. کیا بہت سے ماہرین ہم نے بہت سی چیزوں میں پیدا نہیں کی؟ آئی ٹی کے لوگ ہمارے بہت اچھے ہیں. وہ مہاتیر محمد نے عمران خان سے کہا تھا جو کام ایک ملائشین 1 سال میں سیکھتا ہے وہ پاکستانی 6 مہینے میں سیکھ جاتا ہے. لیکن ایک ڈائریکشن لیس بلکہ رادر کلو لیس قوم ہے جس کا کوئی سمت نہیں ہے. پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ صحت خراب ہو گئی، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ کو دوا کھانی ہے، آپ کو علاج کرنا ہے، آپ کو واک کرنی ہے. رونے والے بہت ہیں، کوئی جامع منصوبہ کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ وہ بن سکتا ہے. کیسے بن سکتا ہے؟ ماہرین کے مشورے سے. چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقہ ہے، یہ کہنے لگے ہیں چند صاحب کو طریقہ، لیکن میں کوئکلی ایڈ کر دوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ بجلی کا بحران بھی آ جائے گا آگے سے، اور طرف سے بھی ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہے وارننگ سائنس کی. تو صرف آٹا ختم نہیں ہو رہا اور بھی کافی کچھ ختم ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جی، میرے خیال میں تو ملک کے لیے پرائرٹی سیاستدانوں نے ہی بنانی ہے. سیاستدانوں کو عوام ووٹ دیتے ہیں ہمیں، تو ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے، ذمہ داری ہماری بنتی ہے. لیکن ہم صرف اقتدار کی جنگ ہی لڑتے رہیں گے اور سول ملٹری ریلیشن کے اوپر ہی ہم سازشیں کرتے رہیں گے یا سازشوں کا شکار ہوتے رہیں گے. اور ہمارا دانشور جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے پارٹی لائنیں ہی لیتا رہے گا. تو پھر اس ملک میں کس نے ٹھیک ہونا ہے؟ الٹیمیٹلی تو ٹھیک پھر بھی میں سمجھتا ہوں دانشور نے ٹھیک ہونا ہے یا سیاستدان نے ٹھیک ہونا ہے. دو ہی چیزیں، باقی نہ عوام کا قصور ہے. سب سے زیادہ تنقید کریں سر، بالکل آئی ایم آل ود یو، لیکن ہم کوئی بھی سول ملٹری ٹینشن آپ کو عوام کو ان کے رائٹس دینے سے تو نہیں روکتی؟ نہیں، میں دیکھیں رائٹس دینے سے روکتی بھی ہے. اور لیکن اس وقت جو ملک میں حالات ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل پولرائزیشن شدت جتنی اختیار کر گئی ہے، ہر ملک میں ہوتی نہیں اتنی نہیں ہوتی ابھی جو اور تو پالیسی کوئی نیشنل نیشنل پالیسیاں ہوتی ہیں نا، اس پہ کبھی کوئی نہیں بولتا. آج گئے سیلاب کے لیے، آج جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے اپوزیشن کی طرف سے کوئی آج ایک ملک کے لیے بیان دکھا دے جو ملک کے حق میں جو میسج جائے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں. دیکھیں نا پالیسیز کے اوپر ہم آپس میں بیٹھ کے بے شک لڑتے رہے. ہم بیٹھ کے ماہرین نے بالکل ہارون صاحب نے ٹھیک کہا کہ ماہرین کے مشورے سے پالیسی. اب گندم جب شارٹ ہوئی اسی ملک میں سرپلس بھی تو ہوئی، اس کو اپریشیٹ بھی کریں. اب صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں سرپلس ہوئی، لیکن وہ کیوں ہوئی؟ 950 سے 550 سے 1200 روپے ریٹ کیا گیا، کسان کو انسینٹو دیا، کسان نے کاشت کرنی شروع کر دی اور ملک میں سرپلس ہو گئی. افغانستان کو بھی ہم فیڈ کرتے رہے ہیں، فاٹا کو بھی کرتے رہے ہیں، مین صوبہ پنجاب اور سندھ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صوبوں کی بالکل ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، سندھ ہو یا پنجاب ہو یا کے پی کے کا، کیونکہ گندم کا جتنا ایریا ہے اتنی اس نے پیداوار کرنی ہے. بلوچستان نے بھی خریدنی ہوتی ہے، سندھ کے پی کے نے بھی خریدنی ہوتی ہے، پنجاب سے یا سندھ سے پاسکو نے بھی خرید کے دینی ہوتی ہے دور دراز علاقوں کو. یہ ذمہ داری 4-5 محکمے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے بالکل اس کو سیریس نہیں لیا. میں خود کیبنٹ کا ایسا رہا ہوں، میں جانتا تھا، میں اس وقت بھی ہم روتے تھے. یہ ٹھیک ہارون صاحب نے کہا کہ صرف رونا حل نہیں ہے، جب گندم کی قیمت نہیں بڑھائے گی تو میں نے خان صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا خان صاحب آج جو گندم بڑھانے کا نہ فیصلہ ہوا یہ مافیا جیت گیا. جو کل کو کرائسس پیدا ہوگا یہی فلور مل مافیا پیسے کمائے گا، یہی امپورٹر پیسے کمائے گا جو گندم امپورٹ کرے گا. کسان کو نہیں پیسے دینے دیں گے. کنزیومر کا بہانہ بنا کے کنزیومر کو مہنگی ملتی ہے. بھائی کنزیومر کو آج مہنگی، کنزیومر کو بجائے گورنمنٹ 2000 میں دیتی، آج 3500 میں بھی نہیں مل رہی. آپ سیریسلی پوری سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر بالکل اس وقت جو کرائسس ہے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. 2018 لے لیں، 19 لے لیں، 20 لے لیں، 21 لے لیں. جو لوگ یہ کہہ کر آئیں گے ہم آپ کو سستا سامان دیں گے، ہم ان سے آپ کی جان چھٹوائیں گے اناڑیوں سے، نلائکوں سے، ان کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اب ان 6 مہینوں میں جو کرائسس بڑھ گیا تھا، اب اس کرائسس کو میٹ کرنا 1 سال سے اس فصل کے آنے کے بعد جو ہے نا، اب اس فصل پہ انسینٹیو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہم نے قیمت تو بڑھائی لیکن کھاد پھر بھی شارٹ ہوئی. کرائسس تو ہے، کرائسس ہے. اب اللہ کرے یہ بمپر کراپ آنے، اللہ کرے یہ بمپر کراپ آ جائے. لیکن اب سیلاب کی وجہ سے سندھ میں کاشت اس دفعہ کم ہوئی ہے. اب یہ ایک نیا کرائسس ہے، سندھ میں سیلاب کی وجہ سے کاشت کم ہوئی ہے. میں ابھی سندھ گیا تھا، بہت کاشت کم ہوئی ہے گندم. ٹھیک ہے. سو نو یور اکانومی کے نام سے، کیونکہ مانا ہے چند صاحب نے کہ کرائسس تو ہے، ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی
یہ بات مانی کہ ملک اندھیروں میں ڈوبنے جا رہا ہے، جو کہ ڈیفینس منسٹر ہیں. بٹ یہ جب تمام باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں روز حکومت کے اشتہارات آ رہے ہیں. بلکہ اس کے اوپر ایک اکانومسٹ نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ بھی کیا. ذرا اشتہار دیکھیے، نو یور اکانومی ری بلڈنگ پاکستان. پھر اس میں ایک کمپیریزن ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں کیا ہوا، اب کیا ہوا. یہ تقریباً ہر مین اخبار کی زینت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. علی محمد خان صاحب، حکومت اخباروں میں آپ کی 4 سالہ کارکردگی اور اپنی 8 ماہ کی کارکردگی کا کمپیریزن دے رہی ہے. اب اس اشتہار کے مطابق حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 57% کم کیا ہے، درآمدات 16% کم کی ہیں، ٹیکس محصولات 17% زیادہ کیے ہیں، 800 ارب کا کسان پیکج دیا ہے، ڈالر ریٹ پر قابو پایا ہے. ان اعداد و شمار پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بالکل مذاق ہے اور قوم کے جو ہے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. اور اس وقت جو حالت ہے کہ لوگ آٹے کی تلاش میں 6 بچوں کے باپ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور 800 کا اور 1000 کا جو آپ کو بیگ ملتا تھا وہ 3500 کا ہے لیکن مل بھی نہیں رہا. کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ دنیا بھر میں پھر کے کسی نے ایک دمڑی اس کو نہیں دی. آپ کا 250 کا مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں آپ کا ڈالر نہیں مل رہا. سرکاری ریٹ تو چھوڑیں، 250 260 کا آپ کو نہیں مل رہا. آپ کا 17 ارب ڈالر کا فوریکس ریزرو جو ہے وہ 4.5 ارب رہ گئے. اگر خدا نخواستہ 80 ارب اپنے 3 اور چائنا اپنے 2 ارب ڈالر نکالے، آپ کے پاس رہ کیا گیا؟ ڈالر آسمان پہ پہنچ گیا. امپورٹ آپ کی جتنی ہیوی گڈز ہیں 48% ٹو بی ایگزیکٹ، 48% آپ کی مشینری امپورٹس کم ہو گئی ہیں. مشینری امپورٹس کم ہونے کا مطلب چند صاحب میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹریکٹر نہیں بن رہے، اس کا مطلب ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے مزدور بے روزگار ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کیا پرفارمنس ہے آپ کی؟ پرفارمنس آپ کی یہ کہ آئی ایم ایف آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں. حالانکہ ان کی وجہ سے ہم گئے، لیکن اللہ کے کرم سے جب ہمیں اتارا جا رہا تھا، 6 کی جی ڈی پی پہ ملک جا رہا تھا، اور اس سے 1 سال پہلے 5.7 پہ جا رہا تھا، سارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے تھے. یہ تو ایک اکنامک ٹیررزم ہوئی آپ کے ملک پہ، جو ہے اکنامک حملہ ہوا ہے، اکنامک ہیٹ مین جو ہے وہ بھیجیں گے. یہ کیا پاکستان کی یہ حالت تو نہیں تھی. میں ٹھیک ہے ہمارے دور میں بھی گندم کے ایشوز تھے، مسئلے تھے، میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن ابھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ چند صاحب اس کو ایگری کریں گے میرے اس بات سے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ نے 1 نہیں 2 دفعہ جو ہے پرائس بڑھائی بھی، 1500 سے 1700 تک بھی لے کے گئے، 1900 2000 تک بھی لے کے گئے اللہ کے کرم سے. ہماری حکومت میں مجھے بتائیں 2018 میں ہم آئے، 19 میں، 2020 میں، 2021 میں کیا کوئی کرائسس تھا اتنے لیول کا؟ بالکل نہیں تھا. کورونا کے دوران جب دنیا کی تمام مارکیٹس بند ہو رہی تھی، اللہ کے کرم سے 800 1000 کے اندر آپ کوئی بیگ مل رہا، جب 3500 کا نہیں مل رہا. تو کون رسپانسبل ہے؟ ہماری دور میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں یہاں ہارون رشید صاحب نے بھی بات کی، سب بات کرتے، دیکھیں یہ آٹے کا نہ ملنا، گندم کا نہ ملنا، بجلی کا غائب ہونا، گیس کا غائب ہونا، ڈالر کا آسمان پہ چڑھنا، خزانے کا خالی ہونا، یہ صرف جو ہے آپ کو جو سمٹمز ہیں، یہ سمٹمز ہے. خدا را اس کو سمجھیں کیوں ہوا یہ، کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ بٹ کیوں سے زیادہ اس کا جواب چاند صاحب تو دے چکے ہیں، وہ آپ سننا نہیں چاہ رہے. لیکن خود مارا گیا، سازش کے تحت عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا کہ نہ غیر ممالک کو اڈے دیتا ہے، اوپر سے جناب کسان کی بھی بات کرتا ہے، ہیلتھ کارڈ بھی دیتا ہے، اکانومی بھی مضبوط کرتا ہے. کورونا کے دوران آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری نے بوم نہیں کیا تھا، مزدور بے روزگار نہیں ہوا، مزدور بھوکا نہیں سویا تھا کورونا کے دوران بھی اللہ کے طرف. رائٹ علی صاحب، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. چند صاحب I'll let you answer عیسائی کی ساری allegations، لیکن کچھ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈاکٹر اشفاق ہمیں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر the break. ویلکم بیک ڈاکٹر اشفاق حسن، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو بڑا بحران نظر آ رہا ہے وہ گندم کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن ہم گندم اپنی ضرورت کے مطابق کیوں پیدا نہیں کر رہے؟ اگر آج سستے آٹے کے لیے لمبی لائنیں لگ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میڈم، جتنے ہم نے گندم پیدا کیا وہ پاکستان کے لیے سفیشنٹ ہے، اور ہم چونکہ اس میں افغانستان کا بھی اپنے حصے میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس لیے افغانستان بھی ہمارے ہی ذمہ آتا ہے. گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، یہ شارٹیج کریٹ کی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ میں بہت پہلے ہی بتا چکا تھا جون کے مہینے میں، 3 جون کی بات کر رہا ہوں 2002، اور آج ہم اپریل 2023 میں ہیں، 6-7 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ کم نومبر دسمبر اس ملک میں 150 روپے کے جی آٹا نہیں ملے گا۔ یہ میری فورکاسٹ تھی، میرے پریزنٹیشن کا حصہ ہے وہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو رشیا یوکرین کے وار کی وجہ سے انٹرنیشنل جو مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یوکرین بھی بہت گندم پیدا کرنے والے ملکوں میں سے شامل ہے اور رشیا بھی ہے، ہم بھی دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جتنا پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اور افغانستان کے لیے پھر ہمیں ان کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں تھوڑا بہت شارٹیج تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے پیریڈ میں جب اگر شارٹیج ہو اور مجھے باہر سے امپورٹ کرنا پڑے تو ہمارے پاس ڈالر بھی نہیں ہے اور قیمتیں بھی بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے 3-4-5 مہینہ پہلے حکومت پاکستان نے گندم امپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ٹینڈر کیا تھا، تو ایک ٹینڈر آیا تو اس میں ایک ہی پارٹیسپینٹ تھے، تو وہ ہم نے شاید اس کو ریجیکٹ کیا، پھر دوسری مرتبہ 2-3 آئے تو بڑا ایکسپینسو ہم نے امپورٹ کیا تھا گندم، کیونکہ مل نہیں رہا ہے گندم۔ تو جب ہماری فصل آئی تو جو پیدا کرنے والے ہیں ان کو بالکل پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا مارکیٹ میں، انہوں نے شارٹ سپلائی کی ہوئی ہے، انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جو جاگیردار لوگ ہیں انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہا تھا جو میں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو بھیجا کہ جہاں پر بوریوں کے بوریوں جو ہے نا انہوں نے اس کو اسٹور کر کے کہیں رکھا ہوا ہے، وہ مارکیٹ میں نہیں لا رہے ہیں۔ تو جب تک آپ مارکیٹ میں نہیں لائیں گے تو سپلائی اور ڈیمانڈ بیلنس نہیں ہوگا۔ تو چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہماری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ختم ہو گئی ہے، اس لیے سب کو موقع ملا۔ اس کے بعد اب چینی پہ آ جائیں گے، چینی میں بھی یہی کیفیت ہوگی، آپ دیکھیے گا۔ اوکے، ہم آج کی ڈیٹ میں آپ کی یہ پریڈکشن ریکارڈ کریں، آپ نے کہا چینی میں بھی یہی ہوگا۔ سو جنیوا کانفرنس میں اسلامی ترقیاتی بینک نے 4.2 ارب اور عالمی بینک نے 2 ارب ڈالر امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا معاشی مشکلات کے دور میں ہم اس سے اچھی خبر کہہ سکتے ہیں؟ خبر تو بالکل اچھی ہے، لیکن یہ کوئی ایک جھٹکے میں تو پیسہ تو نہیں آ جائے گا نا، یہ 2 سے 3 سال کے درمیان مدت میں آئے گا۔ خاص کر جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یہ 3 سالوں میں یہ دے گا، اور یہ ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اتنا پیسہ سال کے 1.5 بلین ہمیں ویسے بھی دیتا رہتا ہے۔ تو ابھی انہوں نے پلش کیا ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے ہم آپ کو 4.2 بلین دے دیں گے، یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو جو ہمیں ملے گا یہ قوم نہ سمجھے کہ یہ جتنے پلیج ہوئے ہیں تقریباً 8 بلین ڈالر بس یہ کل آنے شروع ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پلیج ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو آپ وہ ٹیلی تھون کرتے ہیں جب سیلاب کے لیے اور فلاں کے لیے، تو بہت سارے لوگ پلیج کرتے ہیں کہ میری طرف سے 5 کروڑ روپیہ، کسی کو کہتا ہے کہ 2 کروڑ روپیہ، کوئی 50 لاکھ روپیہ، آتا کتنا ہے اس میں، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ خبر تو اچھی ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جو بے چینی تھی اس میں تھوڑی بہت کمی ضرور آ جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیش ہمارے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا اور کب آئے گا۔ یہ 1 گو میں نہیں آئے گا، یہ 3 سالوں کے درمیان میں مدت میں یہ آئے گا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں ملکوں نے ہمیں پلیج نہیں کیا ہے، بہت تھوڑے پلیج کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جرمنی نے 84 ملین یورو پلیج کیا، فرانس نے 10 ملین ڈالر ہے، چائنا کا 100 ملین ڈالر ہے، یہ پلیج ہے، جاپان نے 77 ملین۔ تو جو ملک ہیں بائیلیٹرلز، ان کی تو پلیج بہت کم ہے۔ اصل جو پیسے آ رہے ہیں وہ تو لون کی شکل میں وہاں سے آ رہے ہیں، جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے۔ ڈاکٹر اشفاق، وزیر خزانہ، 2 منسٹرز کے بیانات بڑے آج کل سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک جو وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ کمرشل بینکس کے ریزروز ملا کر ہمارے پاس 10 ارب ڈالرز ہیں، کیا حکومت کمرشل بینکس کے ذخائر استعمال کر سکتی ہے؟ دوسرا جو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں اور انرجی بچانے کی پالیسی پر عمل نہ ہوا تو ملک بند ہو جائے گا۔ ان دونوں پہ مجھے آپ کی کامنٹس چاہیے پلیز۔ جی، سب سے پہلے چیز یہ کہ ہم اس حالت پہ پہنچے کیسے کہ ایک ڈیفنس منسٹر کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے، کیوں ضرورت پڑی ہے، کس نے ہمیں یہاں پہنچایا کہ آج یہ اسٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں۔
बस ये सवाल मैं करके छोड़ के जाऊंगा आपसे, इसका जवाब उनसे खुद लें कि यहाँ किसने पहुंचाया है। ठीक है, दूसरी चीज ये वो है, तो रोज ऐड में आ रहा है कि पीटीआई का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये सियासी बयानात होते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जो देखें मैडम, जो ड्राइविंग सीट पे होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। ये किसने क्या किया है ये इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने ये कहा कि एक और सवाल था किसी और वजीर का। जी, वजीर खजाना ने कहा कि कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व मिलाकर हमारे पास 10 अरब डॉलर्स हैं, तो क्या कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पैनिक क्रिएट हो सकती है कि लोग पैसे ही निकलवा लें? ये खतरनाक स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में कि वजीर खजाना को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक का जो पैसा पड़ा हुआ है, ये मेरा और आपका, जिनका भी फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ये लोगों का अकाउंट है जिन्होंने कमर्शियल बैंकों में पैसे अपने डॉलर अकाउंट खोल के रखे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब डॉलर अकाउंट में जो आप जमा कराते हैं किसी भी बैंक में पाकिस्तान के, तो इट गोज टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये वहां जमा करा देते हैं। तो ये तो हमारा और आपका पैसा है जो वहां पड़ा हुआ है। इसको इस पे अगर नजर है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मई 1998 में हमने न्यूक्लियर धमाका करने के बाद जो लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया था, ये उसी के एक मुतरादिफ है। क्योंकि आज भी अगर जाएं आप तो डॉलर तो आपको नहीं मिलेंगे, आपका अकाउंट बेशक है, आप चेक काट के दें डॉलर अकाउंट पे, उसका इक्विवेलेंट जो मार्केट रेट है वो आपको दे देंगे। तो डॉलर तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि डॉलर पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि कमर्शियल स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक से भी फॉरवर्ड मार्केट में बाइंग कर ली है उनके साथ में। राइट, डॉक्टर शौकत हसन, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। सो चंद साहब, यू कैन सर्टनली कमेंट, लेकिन ड्राइविंग सीट पर अब आप बैठे हुए हैं, अब क्या करें फिर? लेकिन ड्राइविंग सीट पे बिल्कुल मैं समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी तो होती है, हुकूमत भाग नहीं सकती जिम्मेदारियों से। और लेकिन एक देखिए, रियासत क्यों गरीब है? आम आदमी जो बिजनेसमैन है, जो मिडिल क्लास है, जो बेहतर पोजीशन में है, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आज आप पीछे चले जाए ना, अपने बाप दादा से हम बेहतर पोजीशन पे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई है। एक तबका है नीचे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो पिसा है महंगाई की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से, उसको प्रॉपर रियासत के वसाइल जो उसका हक था वो उसको नहीं मिला। अब देखें अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक इसके ठीक कैसे हो रहा है? ठीक मैं समझता हूँ सियासतदानों को एक टेबल पे बैठ जाए ना, तो ये जो पैनिक क्रिएट है ये खत्म हो जाएगी। नंबर एक हल ये है कि कम अज कम अपने जाती इख्तलाफात बुला कर, खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, पीपल पार्टी हो, दूसरी जमातें हो, मुल्क से बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए खुदा के लिए एक टेबल पर बैठ जाएं, लोगों के लिए, अवाम के लिए, ये पैनिक ख़त्म करने के लिए, ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करने के लिए। और जिस दिन बैठते जाएंगे, स्टॉक या डॉलर भी वापस फेंकेगा, गंदम भी वापस आ जाएगी। तो वो तो कहते हैं इलेक्शन की डेट दे। इलेक्शन अल्टीमेटली अपनी मुकर्रर मुद्दत पे होने हैं। अगर आपने मुकर्रर मुद्दत से पहले करवाने हैं तो बातचीत ही करनी पड़ेगी ना। बातचीत ही लोगों को दिखा दें कि हम बातचीत कर रहे हैं। बैकडोर क्यों रखते हैं? ओपन करें बातचीत, बेशक ना मानी जाए, एक सेशन हो वो मुलतवी हो, दूसरा सेशन हो मुलतवी हो, बातचीत होती रहे, आपस में सियासतदान मिलते रहे, आधी आपकी मार्केट ठीक हो जाएगी। ये बड़े आपने इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बताया। अली साहब, मैं अब इस पे कमेंट लेती हूँ, लेकिन साथ ही साथ कैसे बातचीत हो? खान साहब ने तो वार्न किया है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस वक्त भी जारी है और उनकी जमात को कमजोर करने की बाकायदा कोशिश हो रही है। विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट तो गैर सियासी है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी कर रही हैं? देखें, पता नहीं, हो सकता है कोई रैबी आवाज हो जो कराची में एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े जो है आपस में लड़ वगैरह खा रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी चंद साहब की जमात ने बात को गोद ले लिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसको गोद लेने का प्रोग्राम बन रहा है। तो ये चीजें तो ठीक नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए ना। जब जनूबी पंजाब का महाज बन रहा था, बलूचिस्तान में बाप पार्टी का क़याम आ रहा था, कराची में एमक्यूएम टूट रही थी, वो सब ठीक था। माजी में एक कोने में किसी दीवार से आपने टक्कर मारी है तो आपने आज फिर मारनी है।
اچھا میں آپ کو سیکھیں گے ایک ہسٹوریکل بات بتاؤں علی محمد. اور ایک اور ہسٹری. ندیم بھائی دیکھیں، خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے جو آپ کر رہے ہو. خان صاحب نے یہ بات کی، جو ہمارا لانگ مارچ جو پنڈی میں ختم ہوا اس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم الیکشن فورس کرنا چاہتے ہیں، ادروائز ہمیں کوئی اپنی حکومت خود سے اپنے ہاتھ سے تھوڑی توڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، نئے الیکشن پہ بات کریں. حکومت کو انہوں نے دعوت دی کہ نئے الیکشن پہ بات کریں. ڈیٹ نہیں مانگی کہ آپ نئے الیکشن پہ راضی ہوں کہ ہاں نیا ہم نے ارلی الیکشن کرنا ہے، تو پھر ڈیٹ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ڈسکس ہو جائے گی. ادروائز پھر ہم اسمبلیاں توڑنے کی طرف جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیں اس آفر کا اور ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کی اتنی بڑی بات جو خان صاحب نے کی تھی پنڈی میں، اس کا کیا جواب آیا شہباز صاحب کی طرف سے یا بلاول صاحب کی طرف سے؟ کسی نے بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا. تو الٹیمیٹلی ہمیں اسمبلیاں توڑنے کی طرف جو ہے وہ جانا پڑا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ 23 مارچ کے الیکشن کرنا ہے، نو. کہہ رہے ہیں آپ ارلی الیکشن پہ راضی ہوں، پھر بیٹھتے ہیں کہ بھائی کس تاریخ پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں کچھ میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں پلیز آنسر. ایک یہ بھی خبر ہے کہ علیم خان جہانگیر ترین چوری سرور اور جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں کو ملا کر بھی ایک نئی جماعت بنائی جا رہی ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. سو کافی کچھ مجھے تو پارٹی کا پتہ ہے، ہماری پارٹی کی خواہش ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور چوری سرور صاحب، ان کو میرے خیال ہے باضابطہ مذاکرات بھی کئی طریقے حوالے سے ہو چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں پارٹی میں وہ شامل ہو. اوکے، یہ دو مجھے پتا ہے. چوری سرور کی تو کوئی خبر آئی کو ہم نے بارہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پیپل پارٹی، کیونکہ وہ پہلے پیپل پارٹی میں ہوتے تھے کسی زمانے میں. اچھا ہاں، انہوں نے سیاست جب شروع کی لیبر پارٹی سے بھی پہلے. ہاں، پاکستانی سیاست میں وہ پیپل پارٹی کے اسکاٹ لینڈ کے گورنمنٹ پریزیڈنٹ تھے اس وقت. اچھا ادھر انگلینڈ میں. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات جو علی محمد کو میں ہسٹری کی بات بتا دوں. جب لیکن یہ پارٹی بن تو رہی تھی، کچھ مجھے نہیں پتا، ایسا کچھ نہیں ہے. انجینئرنگ اب میرے خیال میں وہ دور چلا گیا نئی پارٹی بننے کا. اچھا، وہ آپ آٹا گوندے اور ایک اچھی سی روٹی تیار کریں اور بس پی ٹی آئی کے بعد ختم ہو گیا. اب میرے خیال میں وہ لاسٹ آئٹم پی ٹی آئی تھا، اس کے بعد ختم. لیکن پی ٹی آئی تو خود ہی بنی تھی ویسے. یہ اچھی بات ہے، ترقی بھی کی اس نے. اب میں ایک باپ پارٹی کے ہسٹری کا ایک واقعہ، جب بلوچستان گورنمنٹ میں عدم اعتماد ہوئی نا نون لیگ کے خلاف، اس کے بعد یہ بزنجو صاحب بنے اور باپ پارٹی بنی. پھر سجرانی صاحب، جب سجرانی صاحب کو سینٹ کا ووٹ پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اس وقت باپ پارٹی کا میں آئی وٹنس ہوں، خود انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. آپ ہمیں سینٹ میں بھی سپورٹ کریں اور ہمیں سپورٹ کریں بلوچستان میں بھی. اب اس کے بعد کیونکہ فیض عام تھا تو اس وقت کے بعد وہ فیض حاصل نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی کو، رکاوٹیں تھیں کیونکہ وہ باپ پھر ان کو باپ بنانا پڑا، ورنہ انہوں نے پہلے دن ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہونا تھا. یہ شرط تھی ساجد سجرانی کی حمایت کرنے کی. یہ پیپلز پارٹی کی شرط تھی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، بلوچستان کا چیئرمین سینٹ ہم بناتے ہیں، لیکن آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا. کتنے دکھ سنائے اور آپ کو علی صاحب کے دکھوں کا. لیکن یہ پھر وہ کیونکہ ایک دور آ گیا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو فیض یاب نہیں ہو سکے. وہ باپ کی صورت میں فیض یاب تھے، لیکن ہم نے وہ کہتے ہیں نا اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ہم پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے مل کے ساجد سجرانی کو ایک میں آ رہی ہوں علی صاحب کی بات. اور اگلی بات یہ کہتے ہیں ایک اور کہا کہ جب خان صاحب نے دعوت دی کہ ہم اسمبلی، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن ان کو کہتی تھی کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں، تو خان صاحب انکار کرتے تھے. ساری اپوزیشن کہتی تھی نا پی ڈی ایم بننے سے پہلے، پی ڈی ایم کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. تو اپوزیشن مطالبات کرتی رہتی ہے، لیکن اس وقت ایک ہوتا ہے مجھے وزیر اعظم بنائیں یا وزیر اعلیٰ بنائیں یا میں حکومت میں ہوں، ایک ہے عوام کے لیے بیٹھنا. اس وقت آٹا، اکانومی، یہ انرجی کرائسس، یہ جو کرائسس ہیں جو پینک کریٹ ہوئی ہے، جو اتنے ہیں نہیں جتنی ایک پینک ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو حکومت کے ساتھ، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ سنسیئرلی یہ کوشش کرے، پہل حکومت کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ حکومت کا حق بنتا ہے پہل کرنا، اپوزیشن کا حق نہیں بنتا. یہ حکومت کو چاہیے کہ پہل کرے اور ان کو بٹھائے ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. آپ کہیں گے بات، میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں، میں پہلے بھی اپنی قیادت کو کہتا رہتا ہوں، نون لیگ کے ساتھ میری ملاقات کم ہوتی ہے، لیکن میں تو قیادت کو بھی کہتا ہوں. آپ کیوں کیبنٹ میں نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے ضرور میں نے کیبنٹ میں جا کے علی محمد اور میں نے دیکھ لیا کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے، کون پاورفل ہوتا ہے، کون ایویں کیبنٹ میں بیٹھتا ہے. بتا دیں علی خان صاحب، یہ تو پھر آپ لوگوں کی آپس کی یہ تو سانجھے دکھ ہے. یہ پولیٹیکل ورکر ہے نا، علی محمد ورکر ہے نا، اس کو پتا ہے کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے. بتا دیں پھر. دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہے، پولیٹیکل ورکر وہ بنیاد ہے کسی جماعت کا، وہ گارا ہے، وہ سیمٹ ہے، وہ بس صرف بنیاد ہی ہے.
جو نظر نہیں آتی لیکن اسی کی وجہ سے پارٹی چلتی ہے. تو اسی لیے آج پرانے گارے کو دوبارہ پیپلز پارٹی کو لینا پڑا کیونکہ وہ ان کا پرانا ورکر ہے. اور میں تو عزت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی جو اپنی ہماری جماعت میں بھی جب تھے چند صاحب کی ایک عزت تھی, مقام تھا. ٹھیک ہے ایک ایشو پہ چلے گئے, کرپشن پہ نہیں گئے, کسی غلط کام پہ تو نہیں گئے. تو ایک ایشو کو ٹھیک غلط یا صحیح جو بھی تھا. علیم خان صاحب اور چودھری سرور صاحب کو بھی آپ پھر ویلکم کریں گے, بیسٹ آف لک کہیں گے پیپلز پارٹی میں. سنیں دیکھیں, سابق گورنر صاحب یا ترین صاحب یا علیم خان صاحب قابل احترام میری جماعت کے رکن رہے, میرے لیے قابل احترام, میرے سے تینوں میرے سے عمر میں بڑے سینئر ہیں, یہ دو تو بہت ہی زیادہ سینئر ہیں. بس اتنا کہوں گا, جو بھی کوئی لوگ مل رہے ہیں, یہ لوگ جماعت بنانا چاہتے ہیں, کوئی اور کرنا چاہتا ہے, جو بھی کرنا چاہتا ہے خود سے کریں, کسی کی کہنے پہ نہ کریں. اللہ ان کو کامیابی دے, لیکن پھر اللہ ان کو عوام بھی دے دے پیچھے, کیونکہ سیاسی جماعت کی کامیابی کے لیے پیچھے بندہ چاہیے. بندہ سارا خان کے پیچھے لگ گیا ہے. دیکھیں 22 کروڑ بندہ, آپ عام آدمی کے ذہن, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر ہم آٹے کے پیچھے دوڑائیں گے, اس کو بجلی نہیں دیں گے, اس کو تھکا کے ماریں گے, اس کو زندگی کی کوئی سہولت نہیں دیں گے, عقل تو اس سے نہیں چھین سکتے نا, شعور تو نہیں چھین سکتے. تو وہ شعور اس کو بتا رہا ہے کہ یہ آدمی ان کے لیے جو ہے گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ آدمی ان کا ہمدرد ہے. اور اس کی کوئی اپنی بنی گالا کی لڑائی نہیں تھی جو اس نے کہا تھا کہ اڈے شڈے نہیں دوں گا. کوئی بس یا لاری اڈا نہیں تھا, یہ وہ اڈا تھا جو ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں. جس طرف بات جا رہی ہے, جو پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن بن رہی ہے, اسلام آباد سے تو خودکش پہنچ گیا. یہ جو ان کی حالت ہے, سیکیورٹی ان سے نہیں سمجھی. سو چند صاحب یہ تو مان لیں گے کہ پاپولر ہیں خان صاحب, بجلی دے نہیں پا رہے. پاپولر ہے خان صاحب, میری بات سنیں, پاپولر ہیں. ان کی پاپولیرٹی کا ملک کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کی پاپولیرٹی کا الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے یا پاپولیرٹی کو غلط؟ الیکشن میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ نہیں, الیکشن تو ابھی ہے نا 6 مہینوں میں. الیکشن سے پہلے اگر آپ لڑائی کی شدت میں ملک کا بٹھا بٹھا دیں گے تو آپ کہیں ہم پاپولر ہیں. آپ عدلیہ پہ تنقید کریں, اسٹیبلشمنٹ آپ کی حمایت کریں تو آپ اس کی سپورٹ کریں, اوپن تقریروں میں سپہ سالار کی, جب تھوڑی سی پیچھے ہٹے تو آپ اس کو گالیاں دینے شروع. یہ پاپولیرٹی نہیں ہوتی. گالیاں دے کے پاپولر ہونا اور چیز ہے. ہاں, کوئی پروگرام دینا, پروگرام آج بھی ان کے پاس نہیں ہے نا, ایگریکلچر کا کوئی آج بھی پروگرام ہے ان کے پاس. پیپلز پارٹی کے ساتھ پوچھا, آپ پیپلز پارٹی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھکر استعفیٰ دے دیں, 3 دن پہلے سی سی میں اعتزاز احسان سردار لطیف کھوسہ کو وارننگ مل جائے, تو پھر آپ بھی اپنی جماعت سے نہیں پوچھیں گے کہ ادھر سے تو نئے لوگ آ رہے ہیں, پرانے ورکر کے ساتھ ہم کیا کریں؟ یا نوٹس ملنا یہ ایک ڈیموکریٹک ایک رائٹ ہوتا ہے سی سی کے اندر یا پارٹیوں کے اندر. لیکن مصطفیٰ کھوکر کے جانے کا سچی بات ہے مجھے دکھ ہے, نہیں جانا چاہیے تھا, اور پارٹی کو بھی لوز نہیں کرنا چاہیے. میں فریہ بی بھی پارٹی کو بھی لوز نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں میں نے تو کوشش بھی کی اور میں آج بھی کوشش بھی ہوں, اور ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, اور پارٹی کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھا. جی علی صاحب, دیکھیں میں آنیسٹلی کہتا ہوں, میں یہ آج سے چند سال بعد چند صاحب ریئلائز کریں گے کہ ان نے غلطی کی خان کو چھوڑ کے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. دیکھیں چاہے آپ کچھ بھی کہیں, اس جماعت میں ڈیبیٹ ہوتی تھی. یہ جماعت کسی کی موروثی بھی نہیں ہے. اس میں اسد عمر ہے, اس میں قریشی صاحب ہیں, تو اس میں ینگ لوگ موروثی ہے, شریعہ خان ہے, موروثی ہے. میری بات سنیں, موروثی بھی ہے نا. انہوں نے سیاسی ورکر کو فیکٹری کا ورکر بنا دیا ہے کہ میری کہنے پہ اٹھو بیٹھو سب کچھ کرو, اپنی بات نہیں کرنی. یار یہ کوئی بات ہے؟ مصطفیٰ نواز جو ہے اس نے کوئی بات کر دیا ہے, کیا کہہ دیا اس نے؟ اعظم سواتی کے ساتھ, ان کی وائف کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس پہ انہوں نے ایک آواز بلند کی. اس پہ تو بلاول صاحب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ انتخاب ہے کہ ہم اس طرح کی سیاسی فضا میں سانس لیں کہ کوئی اتنی سی بھی برداشت ہم نہ کر سکیں, پھر کائے کی ڈیموکریسی؟ پھر تو وہی مشرف صاحب کی بات یاد آتی ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے, انہوں نے تو اوپنلی کہا کہ مجھے افسوس ہے. انہوں نے تو یہ کہا, آپ کو تو علیم خان کے جانے پہ کوئی افسوس نہیں ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے. چلیے دیکھیں, جب کوئی نظریاتی ورکر چھوڑ کے جائے گا, نہیں جاگیر سے نظریاتی نہیں تھا پی ٹی آئی کا, علیم خان نظریاتی نہیں تھا, سرور خان نظریاتی, جب ان کی گاڑیاں اور جہاز نظریاتی نہیں تھی اس وقت, ان کے پیسے نظریاتی نہیں. اس سوال کا جواب نیکسٹ شو کے لیے رکھ لیتے ہیں. تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.